80 तक, यानी नहीं दे सकता कि तुम कई रब तस्लीम कर लो, फरिश्तों को और नबियों को रब मान लो। क्या वो ईमान के बाद कुफ्र की तालीम दे सकता है? ये इनकार था, यहां तक ये मजमून था। अब यहां से नया रुकू शुरू होता है आयत नंबर 81 से कि कुफ्र की तालीम देना तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह ने हर नबी से मुआहिदा किया, हर नबी से मुआहिदा किया। कैसा मुआहिदा था? किस बात का मुआहिदा था? कि जब मैं तुम्हें किताब दे दूं, हिकमत दे दूं, फिर तुम्हारे पास कोई रसूल आए तुम्हारे साथ जो किताब है उसकी तस्दीक करते हुए, तो तुम पर लाजिम है कि उस पर ईमान लाना, उसकी मदद करना। सारे अंबिया किराम पर यह मुआहिदा लागू किया अल्लाह ने। जितने नबी आए सबके साथ ये मुआहिदा हुआ कि तुम जब पहुंचो, जो भी पहले से किताब आसमानी मौजूद हो, जो सहीफे मौजूद हो, उनकी तालीमात की तस्दीक करना है, तकज़ीब नहीं करना है। और जो भी नबी आए उनका ताउन करना है, उन पर यकीन का इजहार करना है, मुखालिफत नहीं करना है। हर नबी से अल्लाह ने मुआहिदा किया। आपको रिवायत याद होगी, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ व तीन, आदम मिट्टी और कीचड़ के दरमियान थे, जब ही मैं नबी बना दिया गया था। इसलिए नबी आखिर ज़मां पर ईमान लाने का इकरार हर नबी से लिया गया। जब हर नबी से इकरार लिया गया कि वो ईमान लाएंगे, इकरार करेंगे, तो मुखालिफत करने का सवाल कहां से पैदा हुआ? यही इस आयत का मज़मून शुरू होता है। वही अख़ज़ल्लाह, और जब लिया अल्लाह ने मीसाक, मुआहिदा। मीसाक इसका माना है वसक़ा, वासिक़ा, वसीक़ा माने दस्तावेज, मीसाक के माने मुआहिदा, एग्रीमेंट, आहद किया। किससे? अन्नबिय्यीन, जमा है, नबी वाहिद है और नबिय्यीन जमा है, फिर उसमें भी अलिफ लाम लगा है, अन्नबिय्यीन। सारे नबियों से मुआहिदा लिया अल्लाह ने, किसी को छोड़ा नहीं। लमा आतैतुकुम, आतैतुकुम, जब मैं तुमको दूं, मिन किताबिन, कोई किताब, व हिकमतिन, और हिकमत की बात। किताब से मुराद आसमानी किताबें और हिकमत से मुराद तह की बातें, इल्म की बातें, गहराई की बातें, वो बातें जिन पर चलकर इंसान दोनों जहां में सुरखरू होता है, वो सब हिकमत की बातें कहलाती हैं। ये सब होने के बाद सुम्मा जाअकुम रसूलुन, फिर आए तुम्हारे पास कोई पैगंबर। रसूलुन में जो दो पेश है, इसको हम नकरा कहते हैं, तनवीन है, उसका तर्जुमा है कोई पैगंबर आए, क्योंकि पैगंबर आएगा अल्लाह की तरफ से, चाहे बनी इसहाक में आए, बनी इस्माइल में आए। क्योंकि यहूदियों ने कहा था नबी आखिर ज़मां को तो हम इंतजार कर रहे थे, लेकिन ख्याल था कि वो आएंगे बनी इसहाक में, बनी इसराइल में, यहूद में, लिहाजा हम उनका इस्तेमाल करने वाले थे। लेकिन जब ये मालूम हुआ कि वो पैदा हो गए हैं बनी इस्माइल में, तो हम उनको नहीं मान सकते। वह उन्होंने नबियों में तफरीक कर दी, इस नस्ल से आएगा तो मानेंगे, इस नस्ल से आएगा तो नहीं मानेंगे। लेकिन हमें कुरान ने क्या कहा? ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुली व क़ालू समिअना व अताना। हम रसूलों में तफरीक नहीं करते, आदम से लेकर ईदम जितने रसूल आए, चाहे जिस खानदान से आए, वो अल्लाह के भेजे हुए हैं, हम उनमें तफरीक नहीं कर सकते, हम सबको मानते। अलबत्ता उनमें रफ़ा दरजात के हम कायल हैं, तिलका रुसुल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़। ये रसूलों की जमात है, अल्लाह ने बाज़ को बाज़ पर फौकियत दी है, वो फौकियत की बात पीछे गुजर चुकी है। तो रसूल कोई भी आए, रसूल के आने के साथ एक लाज़िमी सिफत का बयान किया, सिफत लाज़िमा है मुसद्दिक़ुन, वो रसूल तस्दीक करने वाला हो, लिमा माअकुम, उस किताब की, उस पैगाम की जो तुम्हारे साथ है। जाहिर यह है कि हर आने वाला रसूल उससे पहले किताब की तकज़ीब नहीं करेगा। चुनांचे जब इंजील आई, तो इंजील से जो पहले किताबें थी, चाहे वो सौफ़े इदरीस हो या सौफ़े शीश हो या सौफ़े इब्राहिम हो, किसी का इनकार नहीं किया। तौरात आने के बाद इंजील का इनकार नहीं किया गया, कुरान आने के बाद साबिक़ा किताबों का इनकार नहीं किया गया। हाँ, उसूल में इत्तिहाद है, लेकिन हालात के एतबार से कुछ जुज़ई मसाइल में फर्क होता है, उसमें नासिख़ व मनसूख़ होता है। उसको तकज़ीब नहीं कहेंगे, तरमीम कहेंगे। हालात के एतबार से उस तरमीम को हम तकज़ीब नहीं कर सकते, किसी ने उसका इनकार नहीं किया। तो फरमाया दूसरी शर्त यह है कि वो रसूल साबिक़ा किताब की तस्दीक करता। जब तुम्हारे पास किताब है, उसकी वो तस्दीक करता है, तो तुम्हें ना मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। लिहाज़ा लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह, तुम उस पर जरूर ईमान लाना। ये एग्रीमेंट है, ये मुआहिदा। लतुमिनुन्न बिही, जिनको अरबी ग्रामर थोड़ा बहुत आती हो, उनकी तवज्जो मतलूब है। लतुमिनुन्ना में शुरू में लाम ज़बर ला आया, इसको बोलते हैं लाम मफ्तूहा, और आखिर में नून पर तशदीद आई, जिसका नाम है नून सकीला। और शुरू में लाम मफ्तूहा का आना और आखिर में नून सकीला का आना, ये ताकीद दर ताकीद है, ताकीद की कोई इंतहा इसके बाद नहीं होती है, कोई और ताकीद नहीं होती इसके बाद। ये आखिरी दर्जा है, आखिरी डिग्री है। लतुमिनुन्न बिही, तुम जरूर उसको मान लेना। सिर्फ मान लेना काफी नहीं, ईमान व यकीन का इजहार करना काफी नहीं। आगे फरमाया वला तंसुरुन्नह, उसी लफ्ज़ लहजे में, और उसकी मदद जरूर करना। तंसुरुन्नह का असल मादा है नसरा, नुसरत करना, नुसरत के माने मदद। उसके साथ लाम ज़बर ला यहां भी लगाया, इसका नाम मफ्तूहा, लाम मफ्तूहा, और नून सकीला, जरूर मदद भी करना। देखो आप, अंबिया की मदद करना और अंबिया पर यकीन करना, नबियों से अहद लिया गया। हम नबियों की इत्तिबा करने वाले हैं, हम नबियों पर ईमान लाने वाले हैं। ये मदद करने वाले कब बनेंगे? ये है सबक, ये हमारे वास्ते सोचने का मकाम है। हम नबियों के ऊपर ईमान लाने वाले हैं, यकीन करने वाले हैं, यहां तक सही है, लेकिन हम मदद करने वाले कब बनेंगे? और मदद करने से मुराद क्या है? हज़रत ईसा ने कहा मन अंसारी इलल्लाह, मेरी मदद करने वाला तुम में कौन है? तो उससे मुराद क्या है? जब कभी अंबिया किराम ने मदद चाहा है, तो असल मदद तो वो अल्लाह से चाहते हैं। इज़ा सअल्ता फसअलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, मांगो तो अल्लाह से मांगो, मदद चाहो तो अल्लाह से चाहो। अंबिया किराम ने जब पुकारा है इंसानों को मन अंसारी इलल्लाह कहकर, तो उससे मुराद कौन सी मदद है? मैं जो पैगाम अल्लाह का लाया हूं, इस पैगाम के पहुंचाने में जो रुकावट है, इसको दूर करने में साथ दो, लोगों का जहनसाजी करने में और लोगों के दरमियान में जो मुनाफिरत है, इसको खत्म करने में और अल्लाह के पैगाम को हर दिल में उतारने में मेरा साथ दो। जब कोई ईमान कबूल करता और कहता मैं क्या करूं, फरमाते जो मैं करता हूं तुम वही करो। लिहाजा मदद यह हुई कि अंबिया अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के वास्ते आते हैं। जो बंदा पैगाम पहुंचाएगा वो अंबिया की मदद करने में शामिल होगा। इसी वास्ते आका ने फरमाया सबके सवालों का हल कि सब पैगाम कैसे पहुंचाएं। फरमाया एक आयत मालूम है वो एक आयत पहुंचा दो, एक हदीस का टुकड़ा मालूम है वो एक हदीस का टुकड़ा पहुंचा दो।
لوگ کہتے ہیں پہنچانے کے لیے عالم فاضل چاہیے، پہنچانے والا ایسا ویسا چاہیے. آقا نے کیا کہا؟ بلغوا عنی ولو آیۃ. میری طرف سے تم کو اگر ایک آیت پہنچی ہے تو وہ ایک آیت پہنچا دو، تمہارا فرض پورا ہو جائے گا. وہ تنصرن کا مثال بنے گا. ایک آیت معلوم ہے تو پہنچاؤ. رہا سوال کامل علم، مستند عالم، یہ دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا. اگر کسی کا گمان یہ ہے کہ میں بڑا عالم اور میں مستند عالم اور میرے بعد درجہ ختم ہے علم کا، میں دو باتیں سنانا ہوں قرآن کریم کی آیتوں سے. شاید کچھ حصہ آیا تھا پیچھے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا بنی اسرائیل نے، اس زمین پر آپ سے زیادہ علم والا کوئی اور ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں. بات تو صحیح تھی، کریم اللہ ہیں، صاحب تورات ہیں، اللہ نے آپ کو منتخب کیا نبوت کے لیے، آپ سے بڑا قابل کون ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ لب و لہجہ اللہ کو پسند نہیں آیا. فرمایا ایک بندہ اور ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے. حضرت موسیٰ تڑپ اٹھے، اللہ وہ کون بندہ ہے اور میں اسے بے خبر ہوں، معلوم ہو جائے کم سے کم وہ بندہ ہے کون تو اس تک پہنچوں، اسے علم کو حاصل کروں. اللہ نے پتہ بتانے میں بھی لب و لہجہ ایسا استعمال کیا کہ مچھلی تلی ہوئی لے لو، بنا ہوا تو شیطان ساتھ رکھ لو، اور جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر عجب طریقے سے پانی میں چلی جائے تو وہ مقام ملنے کا ہے. پتہ نہیں بتایا سیدھا. کہا مجمع البحرین پہ جاؤ، مچھلی بھنی ہوئی ہے تلی ہوئی ہے لیکن نکل جائے گی ٹہلنے کے لیے پانی میں، عجب انداز سے جائے گی. سورہ کہف پڑھ لو. قصہ طویل ہے، مجھے تو بیان نہیں کرنا ہے، صرف دکھانا یہ ہے کہ اللہ کو علم و لہجہ پسند نہیں آیا اور فرمایا کہ ایک بندہ ہے جو علم میں تم سے زیادہ ہے. وہاں جاؤ. وہاں پہنچے، انہوں نے شرطیں لگا دی، میرے ساتھ رہنا ہے تو میری بات ماننا ہے، سننا ہے، منوانا نہیں. میں نبی ہوں، میری بات مانو، بولنا نہیں. میں جو کہوں کر لینا، سن لینا. ہاں کوئی اشکال ہوگا تو ضبط کر لینا، جب میں خود بولوں گا تب سمجھ لینا. یہ ساری شرطیں منظور تھی. لیکن نبی کو غلط کام پر ٹوکنا ہوتا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا. 3 دفعہ خلاف شریعت کام دکھائی دیا لیکن حقیقت میں شریعت کے خلاف نہیں تھا، ظاہر میں تھا. حضرت موسیٰ کا علم تشریعی علم تھا، خضر کا علم تکوینی علم تھا. اس لیے خضر جس نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ اور نگاہ ہے. دونوں میں تضاد ہوا، افتراق ہوا. جدائیگی سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا، میں وہ سنا کر باقی بتا. ایک چڑیا آئی اسی کشتی میں اور چونچ سے پانی پیتی ہے سمندر سے. حضرت خضر نے کہا موسیٰ دیکھ رہے ہو، سمندر کے مقابلے میں چڑیا کی چونچ میں جو پانی گیا ہے، میرا تیرا دونوں کا علم ملا کے اللہ کے علم سے اتنا بھی کم نہیں کیا ہے. تکوینی علم ہو چاہے تشریعی علم ہو، دونوں کا علم ملا کے اتنا بھی کم نہیں ہوا. تو معلوم کیا ہوا؟ سمندر کے مقابلے میں عام انسانوں کو جو علم ملتا ہے اس کی مقدار یہ ہے. ہاں اللہ کے پاس علم کی انتہا ہے. الی ربک منتہا، منتہا علم کی اللہ کے پاس. ایک علم والے پر دوسرا علم والا ہمیشہ رہا. فوق کل ذی علم علیم، ہر ذی علم والے پر دوسرا ذی علم موجود ہے. کوئی کہے میں منتہا علم ہوں، جسارت کی بات ہے. اس لیے کامل بننے والے کو آپ نے دیکھا نہیں ہے. کوئی کامل ہونے کا دعویٰ کرے تو غلط ہے. جتنا علم ہے اس کو پہنچانا فرض ہے. تو جتنا بھی معلومات ہے اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، یہ نصرت ہے. پورا تنصرون. یہ سارا اقرار نامہ تیار ہوا. اب اللہ پوچھتے ہیں قال اقررتم، کیا تم نے اقرار کیا؟ واخذتم علی اسری، اور تم نے لے لیا اس معاہدے پر میرا عہد؟ سوال کر لیا. قالوا اقررنا، سارے نبیوں نے اقررنا کہا، ہم نے اقرار کیا. کس بات کا اقرار کیا؟ ہم رسولوں پر ایمان لائیں گے، نبیوں پر ایمان لائیں گے، نبیوں کی مدد ضرور کریں گے. اقرار کر لیا. اور ہمیں قرآن کریم میں حکم یہ ہے کہ جو نبی کرتے ہیں تم بھی کرو. نبیوں کی اقتدا کرنا تمہارے ذمہ واجب ہے. سورہ نام میں فرمایا سارے انبیاء کرام کی اقتدا کرنا تمہارے ذمہ واجب ہے. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، فرمایا تم نے اقرار کر لیا نا، اب تم اس پر گواہ رہو اور میں بھی گواہ ہوں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے. اس اقرار پر اللہ خود گواہ ہیں، سارے انبیاء گواہ ہیں، یہ کلام اللہ کی آیت گواہ ہے کہ سب کو سارے نبیوں پر ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنا ہے. فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، جو شخص پیٹھ پھیر لے اس وعدے کے بعد بس وہ فاسق ہے. فاسق کی تعریف 12 آ چکی ہے. فے سین قاف فسقہ اس کا مادہ ہے. فسقہ اور کہیں آئے گا فجرہ، فاجر اور فاسق. فجرہ کے معنی بہ پڑنا. صبح کو جب سفیدی نکلتی ہے، سفیدی آتی ہے تو سیاہی کو پھاڑتے ہوئے آتی ہے، سیاہی کی چادر کو پھاڑتے ہوئے سفیدی بہ پڑتی ہے تو کہتے ہیں فجر طلوع ہو گئی. فاجر کو فاجر اسی واسطے کہتے ہیں کہ اپنے خواہشات کے رو میں ایسا بہ جاتا ہے کہ خدا کا حکم ہو، مصطفیٰ کی شریعت ہو، قرآن کا حکم ہو، ساری چیزوں کو پھاڑتے ہوئے اپنی خواہش پوری کر لیتا ہے. اس کو فاجر کہتے ہیں. اپنی خواہش پوری کر لیتا ہے، شریعت کی چادر کو پھاڑ دیتا ہے. جو شخص شریعت کی چادر کو پھاڑ کر اپنی خواہش پوری کر لے، نہ دیکھے کہ یہ فرض ہے کہ واجب، حرام ہے کہ مکروہ، اپنی خواہش پوری کرنا اس کا منتہا نظر ہو، وہ انسان فاجر ہے. اسی کو فاسق کہتے ہیں. اگر اس کا وہ گناہ نظر آتا ہے کھلی آنکھوں سے تو فاسق معلن کہیں گے، اعلان کر کے گناہ کرنے والا. اور اگر وہ گناہ نظر نہیں آتا ہے تو فاسق معلن نہیں کہیں گے، فاسق اور فاجر. اللہ فرماتے ہیں جو اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا وہ فاسق ہے، یعنی اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے والا ہے اور خدا کے حکم کو پھاڑ دینے والا ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو شریعت کو پھاڑ کر اپنی خواہشیں پوری کرتے ہیں؟ کتنے انسان؟ اپنی خواہش کی تکمیل ان کی زندگی کا مقصد ہے، شریعت کی تعمیل ہرگز مقصد نہیں ہے. اور اگر غور سے دیکھا جائے تو کتنے لوگ ہیں جو زندگی کے مقصد سے واقف ہی نہیں. وہ سمجھتے ہیں اچھی دنیا کما لینا، بہترین منصب حاصل ہو اور عیش کرتے ہوئے بچوں کی شادیاں ہوں، بس ختم. یہ ہے زندگی کا مقصد. تعلیم اعلیٰ، عہدہ اعلیٰ، پیسہ اعلیٰ، خواہشوں کی تکمیل اعلیٰ، اسباب تعیشات جمع کر کے عیش کرنا، بس یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے. یہی اگر مقصد ہے تو کسی نبی کی زندگی میں آپ کو مثال نہیں ملے گی. نبی تو کہتے ہیں اپنی خواہش کو دبانا اور اللہ کا حکم پورا کرنا. اپنی خواہشات کو دبانا. شقیق بلخی کا واقعہ پڑھ رہا تھا میں، 20 بڑے اولیاء کی کتاب آئی ہے، راستے میں سفر میں گیا تھا، میں نے خالی کیوں جاؤں، پڑھتے جاؤں تو اس میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا. تو لکھا ہے ابراہیم ادہم اور شقیق بلخی دونوں کا زمانہ ایک ہی، دونوں کی دوستی تھی، دونوں کی ملاقات ہوئی. شقیق نے پوچھا ابراہیم ادہم سے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کیسے کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ جب ملتا ہے تو شکر کرتا ہوں اور نہیں ملتا ہے تو صبر کرتا ہوں. جب نعمتیں ملتی ہیں
تو شکر کرتا ہوں اور نہیں ملتی ہیں تو صبر کرتا ہوں. ابراہیم بن ادہم کا. شقیق نے بڑے جلال میں کہا یہ تو بغداد کے کتے بھی کرتے ہیں, یہ تو بغداد کے کتے بھی کرتے ہیں, مل گیا تو خوش ہو کر ناچتے ہیں اور نہیں ملا تو خاموش رہ جاتے ہیں, یہی تو ہے صبر اور شکر تمہارا. ابراہیم بن ادہم کو چلا گیا کہ آخر اس سے بھی آگے کوئی بات ہے کیا؟ فرمایا ہاں. شقیق کیسے کرتے ہیں؟ فرمایا جب مجھے ملتی ہیں نعمتیں تو ایثار کرتا ہوں اور نہیں ملتی ہیں تو شکر کرتا ہوں. نعمتیں ملتی ہیں تو ایثار کرتا ہوں, یعنی لوگوں کی حاجتیں پوری کرتا ہوں. نعمتیں ملتی ہیں تو دوسروں کی حاجتیں پوری کرتا ہوں, اور جب نہیں ملتی ہیں تو شکر کرتا ہوں کہ مجھے ان نعمتوں کے ساتھ الجھا کر سوال کرنے سے بچا لیا. یہ شقیق بن ادہم کر رہے ہیں. تو ہمارے اکابر کا حال تو یہ ہے, یہ تو وہ لوگ ہیں جو صحابی نہیں ہیں تبع تابعین میں سے آتے ہیں. صحابہ کرام کے احوال اور انبیاء کے احوال تو اعلی اعظم ہم سن نہیں سکتے, اس کو سمجھ نہیں سکتے ہم, بلکہ ہم سوچیں گے کہ اس زمانے کی بات ہو ہی نہیں سکتی. زندگی کا مقصد طے کرو. جس نے زندگی دی ہے کیوں دی؟ یہ زندگی تو محدود ہے, 60 سال 70 سال 80 سال 9 سال. ان 90 سال اور 100 سال کے اندر پیدا کرنے والے نے ہمیں کیوں بنایا ہے؟ ہم سے کیا مطلب ہے؟ جب تک زندگی کا سوال طے نہیں کریں گے زندگی آپ کی مقصد میں لگے گی نہیں. کیوں پیدا کیا؟ فرمایا اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے. جن اور انس کو ہم نے پیدا کیا تاکہ وہ ہمیں پہچانے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني. اور نہیں پیدا کیا ہم نے جن اور انس کو مگر اس لیے تاکہ وہ مجھے پہچانے, میری عبادت کرے. اللہ کا تعارف, اللہ کی عبادت, یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. لاؤڈ اسپیکر سے آواز نہ آئے تو کیا کریں گے؟ نکال کے پھینک دیں گے. اور پنکھے سے آواز نہ آئے تو بدل دیں گے. ہم سے بھی اگر عبادت و معرفت نہیں ہوگی تو اللہ نے ایسا ہی کہا ہے سورہ محمد میں, اگر تم نے اللہ کی بندگی نہیں کی, شقاوت میں لگے رہے, بدبختی کے اندر پڑے رہے, تو اللہ کے پاس مخلوق کی کمی نہیں ہے, تم کو بدل کر نئی مخلوق پیدا کرنے پر قادر ہے. اور پھر آگے فرمایا ثم لا يكونوا امثالكم, وہ تم جیسے ناشکرے نہ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ بدلنے پر قادر ہے. ہم پنکھا بدلنے پر قادر ہیں, گھر کا رنگ بدلنے پر قادر ہیں, گھر کی کار بدلنے پر قادر ہیں, اور اپنی خواہشات کے لیے بیوی کو بلا وجہ طلاق دے کر تبدیل کرنے پر قادر ہیں. تو اللہ کی ذات بھی ہمیں دفن کر کے اور زندہ درگور کر کے دریا برد کر کے نئی مخلوق پیدا کرنے پر کیوں قادر نہیں ہے؟ جتنا ہم قادر ہیں ہمارا رب ہم پر اس سے زیادہ قادر ہے. یہ ہے سبق اس کا. تو جو اس عہد سے معاہدے سے خلاف ورزی کرے گا وہ فاسق ہے, خدا کی نگاہ میں مجرم ہے. اس جرم کی وجہ کیا ہے؟ عجیب و غریب انداز فرمایا افغیر دین اللہ یبغون, کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور تلاش کر رہے ہیں؟ افغیر دین اللہ یبغون, وہ یہود کی نقل کرتے ہیں, عیسائی کی نقل کرتے ہیں, فاسقین کی نقل کرتے ہیں, دہریوں کی نقل کرتے ہیں, زندیق اور الحاد کرنے والوں کی نقل کرتے ہیں. کیا اللہ کے دین کا غیر تلاش کر رہے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. حالانکہ اطاعت گزار ہو چکے ہیں جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے. زمین میں کون ہے؟ انسان کے سوا سب اطاعت میں ہیں. بھینس کو اللہ نے جیسا رکھا ہے انکار نہیں کرتی, کہتے ہیں اسے گھاس کھاؤ اور دودھ دیتی جاؤ, کبھی انکار کیا اس نے آج تک؟ انکار نہیں کرتی. جس کام کے لیے بھینس کو مقرر کیا ہے رب کریم نے کہ گھاس کھاؤ دودھ دیتی جاؤ, کبھی وہ انکار نہیں کرتی. کبھی سورج نے تاخیر کر کے انکار کیا, کبھی چاند نے انکار کیا, کبھی ہواؤں نے انکار کیا, کبھی زمین نے انکار کیا. جس زمین پہ آپ بستے ہیں ٹھوکریں مارتے ہوئے چلتے ہیں, کبھی اس نے انکار کیا. من فی السماوات والارض, زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں لہو اسلم, اس کے واسطے اطاعت کر چکی. تم ہو کہ اطاعت سے انکار کرتے جاتے ہو. ولہو اسلم من فی السماوات والارض. جب زمین و آسمان کے اندر ہر شے اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے تو تم اللہ کے دین کا غیر تلاش کیسے کر سکتے ہو؟ اور فرمایا طوعا و کرہا, طوعا کے معنی خوشی سے اور کرہن کے معنی ناخوشی سے. کرہن کراہت اسے کہا گیا ہے, ناپسندیدہ. کچھ ایسی مخلوق ہیں جو مجبور اطاعت کریں گی. آپ کو پیچھے واقعہ سنایا, اللہ نے کوہ طور کو لٹکا دیا سر پہ, مانتے کہ کچل دوں. پیچھے گزارنے گزرا پہلے بارے میں ورفعنا فوقکم الطور, اور ہم نے طور پہاڑ کو سر پہ لٹکا دیا, مانتے کہ کچل دیں. جب دیکھ لیا انہوں نے پہاڑ سر پہ ہے, اب چٹنی ہونا باقی ہے, تو کیا کہیں گے؟ اب سمعنا واطعنا, مانا ہم نے, سنا ہم نے, اطاعت کیا ہم نے. اور جب پہاڑ ہٹا دیا پہاڑ تو کہتے ہیں سمعنا وعصینا, سن لیا ہم نے, انکار کیا ہم نے. سب پہلے بارے میں گزر چکا ہے. تو کبھی طوعاً کبھی کرہن, ہر مخلوق اطاعت کرتی ہے. لیکن جس کو اللہ نے انسان بنایا, اشرف المخلوقات بنایا, ساری کائنات میں اپنا خلیفہ منتخب کیا, یہ تو دین اللہ کے علاوہ کچھ اور تلاش کر رہا ہے. لباس میں نبی کا لباس پسند نہیں, کھانا کھانے میں نبی کا طریقہ پسند نہیں. نبی کیسا کھانا کھاتے تھے بعض لوگ تو جانتے بھی نہیں. کیسا کھاتے تھے بولو؟ فرمایا انا آکل کما یاکل العبد, میں کھانا ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھانا کھاتا ہے. غلام سید ہیں, سردار ہیں, دونوں جہان میں سید الانبیاء ہیں, محبوب مصطفیٰ. لیکن کیا فرمایا؟ انا آکل کما یاکل العبد, جیسے غلام کھاتا ہے آقا کے سامنے, یہ غلام بھی کھاتا ہے اپنے آقا کے سامنے. دو زانوں بیٹھ کر کھاتے. افسوس یہ ہے کہ وہ ماحول ہی ختم ہوگا. جتنی دعوتیں ہوں گی سب کرسی پہ ہوں گی, دسترخوان بچھا کر دو زانوں بیٹھ کر ایک پاؤں اٹھا کر, موقع ہی نہیں ملتا, ترس جاتے ہیں لوگ. کیوں نہیں موقع ملتا؟ کدھر جا رہے ہیں ہم؟ ہمارے بچوں کی تعلیم, گھر کا ماحول, لباس کی حالت, سونے کے وقت کی اہمیت نہیں. کب سوتے ہیں ہم؟ عشاء کی نماز کے بعد بات کرنا مکروہ ہے. بات کرنا بخاری کے الفاظ ہیں والحدیث بعدہا, یعنی بعد العشاء بات کرنا مکروہ ہے. ہمارے سارے فنکشن عشاء کے بعد ہوں گے. نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ فجر کی نماز جماعت سے نہیں ملتی. تین آدمی آتے فجر میں, کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ خواہش پوری کرنا, یہی تو فسق ہے, یہی تو فاجر ہے. فسق و فجور کا مقصد یہی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم اچھے ہیں دوسرے فاسق ہیں, ہم اچھے ہیں دوسرے فاجر ہیں. لیکن یہ قانون اللہ کا ہے, جو اپنی خواہشیں پوری کرے گا, شریعت کی چادر پھاڑ دے گا, وہی فاسق ہے. افغیر دین اللہ یبغون, کیا اللہ کے دین کا غیر تلاش کر رہے ہیں حالانکہ اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں, جو آسمانوں میں ہیں, جو زمین میں ہیں, خوشی سے ناخوشی سے. وإلیہ یرجعون, اور اسی کی طرف پھیرے جائیں گے. وإلیہ یرجعون, اسی کی طرف پھیرے جائیں گے. اب آپ دفن کر کے مٹی میں آتے کس کی طرف گئے؟ ہم تو سمجھتے ہیں قبرستان میں گئے, مٹی میں گئے, درگاہ بغدادی میں گئے, ادھر گئے, یہی دماغ پھرتا تھا ہمارا. کہاں رکھا ہے؟ پوچھو کہاں رکھا ہے تو کہیں گے وہاں رکھا ہے, وہاں رکھا ہے, وہ خطے سازی میں رکھا ہے. یہ دماغ میں آتا نہیں. وإلیہ یرجعون, اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. مٹی ڈالتے وقت بھی خیال نہیں آتا. کیا بولتے ہیں آپ؟ منہا خلقناکم, پہلی بار ڈالتے ہیں مٹی تو کیا کہتے ہیں؟ منہا خلقناکم, اسی مٹی سے تم کو ہم نے پیدا کیا.
مانتے اس کو نہیں مانتے؟ کیسے پیدا کیا؟ اس زمین سے غلہ پیدا ہوا، اس زمین سے ساری غذائیں پیدا ہوئی، سوائے پانی کے جو اوپر سے آتا ہے ساری چیزیں زمین سے پیدا ہوئی. ان زمین کی نکلی ہوئی غذاؤں سے کھایا تو کیا کھایا؟ مٹی کھایا، مزیدار مٹی کھایا. سیب کھایا تو مٹی کھایا. کیسے کھایا؟ اللہ نے اپنی قدرت سے اس مٹی کو سیب بنا کر دکھایا. سیب کہاں سے گرا؟ آسمان سے. پپیا کھایا، انگور کھایا، آم کھایا، جو بھی کھایا کون سی چیز ہے وہ مٹی ہے. اللہ نے کھلایا، قادر مطلق نے مٹی کھلا دیا، میٹھا بنا دیا اس نے. اس مٹی کے ذریعے سے جو ہم نے کھایا غذا بن کر کے اسی سے خون بنا، اور اسی خون سے ہمارے جسم کے اندر منی کے قطرے بنے. اسی قطروں میں سے ایک قطرہ ہم نے ٹپکایا، اسی سے انسان تیار کر دیا. تو منہا خلقناکم، اسی مٹی سے پیدا کیا ہم نے تم کو. وفیہا نعیدکم، اور آج بوقت وفات تم کو اسی میں لوٹا دے رہے ہیں. یہ جسم پورا کا پورا اسی سے پلا تھا، واپس کر دیا ہم. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے دوبارہ پھر تیار کریں گے ہم. پھر نکالیں گے. کیسے نکالیں گے؟ جیسے پانی برسایا، زمین سے سبزہ نکلا، اب حیات چھڑکیں گے، مردے کھڑے ہو جائیں گے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ اللہ کا وعدہ. وإلیہ یرجعون، تو لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف. ہم کسی کو کہیں بھی دفن کر کے آئیں، جلا کر کے آئیں، دریا بدھ کر کے آئیں، کس کے حوالے کر کے آئے؟ الیہ یرجعون، اللہ کی طرف لوٹا کے آئے. تو اگر ہم کو اور آپ کو یقین آ جائے کہ ہر مرنے والا یہ لوٹتا ہے اللہ کی طرف، اور لوٹنے کے وقت دو حالت ہوتی ہے، یا تو اس بندے پر جس کو ہم رکھ کے آئے ہیں اللہ راضی ہے یا ناراض، کسی کوئی شکل نہیں. اس بندے سے اللہ راضی ہے یا ناراض، اور اس پر بھی سن لو علامت بتا دیا. جو بندہ اللہ سے خوش ہے اللہ اس بندے سے خوش ہے، اور جس بندے میں اللہ سے ناگواری ہے اللہ کو بھی اس بندے سے ناگواری ہے. بھلا ممکن ہے میں آپ سے دوستی کروں، آپ بھاگتے رہیں، کب تک بھاگیں گے؟ اور میں آپ سے نفرت کروں تو آپ محبت کب تک کرتے رہیں گے؟ حدیث آیا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس بندے سے ملنا چاہتے ہیں. ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جو بندہ اللہ سے ناگواری رکھتا ہے، ملنا نہیں چاہتا، اللہ بھی اس بندے سے ملنا نہیں چاہتا. تو یہ بندہ جس کو ہم حوالے کر کے آئے ہیں، یا تو یہ بندہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے یا بندہ ملنا نہیں چاہتا ہے. علامت کیا ہے؟ جب اللہ بلائے تو حاضر ہو جانا، یہ علامت ہے ملنے کی، اور بلائے تو حاضر نہ ہونا، یہ علامت ہے نہ ملنے کی. الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے. دائی پکارتا ہے ہم نہیں آتے، یہ ملنے کی علامت ہے، محبت کی علامت ہے، نہیں آتے. رقیہ صاحب کا آیا نہیں گئے تو خفا ہو جائیں گے، اور اللہ کا منادی پکارتا ہے ہم نہیں آئیں گے تو خفا نہیں ہوں گے. کیسا احساس؟ تو جو بندہ اللہ سے ملنا ہی نہیں چاہتا ہے، ہم اس بندے کو اللہ کے حوالے کر کے آ رہے ہیں، تو کیا سلوک کرے گی زمین؟ زمین کہتی ہے آجا، زمین کہتی ہے آجا، آج تو میرے حوالے ہو چکا ہے. زمین پر چلنے والوں میں سب سے زیادہ مبغوض بندہ تو تھا، آج میرے حوالے کر دیا گیا ہے. یہ کہہ کر دباتی ہے تو ایک پسلیاں، ایک طرف کی پسلیاں دوسری پسلیوں میں ایسا گھس جاتی ہیں جیسے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں گھستی ہیں. پھر آپ نے کہا ہا قضا شب کا بھی رسول اللہ، تشبیہ کہتے ہیں اس کو، یوں گھس جاتی ہیں. اور اگر وہ بندہ اللہ سے ملنے کا متمنی ہے، سارا جہان سوتا ہے، یہ رات میں کھڑا ہو کے روتا ہے، کیوں؟ اللہ کی محبت میں.